Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब हजरत ज़ुबैर की बात, वो सामने आए तो मौला अली अल मुर्तज़ा ने कहा, मेरे भाई ज़ुबैर, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, असमिअत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपने कानों से खुद अपने बारे में ये बात हुजूर की ज़ुबान अक़दस से सुनी है या नहीं? अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, बताओ क्या सुना था? उन्होंने पूछा क्या? आपने फरमाया, यकूलु इन्नका तुकातिलु व अंत ज़ालिमुन ली। आका ने क्या आपको ये कहा था कि नहीं कि ए ज़ुबैर, तुम मेरे अली से किताल करोगे और अली पर जुल्म करोगे? आपने पूछा, ए ज़ुबैर, बताओ क्या मुस्तफ़ा ने आपसे अकेले कहा था कि नहीं, एक वक्त आएगा तुम अली के खिलाफ जंग करोगे और जुल्म करोगे अली के खिलाफ? जब आपने ये हदीस याद दिलाई, उन्होंने काला नाम, हाँ मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था। तो फरमाया, फिर इस तरफ क्या कर रहे हो? पर मैं वलम अज़कुर इल्ला फी मौक़िफ़ी, खुदा की कसम मुझे याद नहीं था, अब याद आ गया। तो सहाबा कराम में जिन के पास किसी वजह से बतक़ाज़ा बशरियत इंसान की असेसमेंट होती है, जजमेंट है, अंदाज़ा है, फैसले करते हैं ज़िंदगी में, कोई ऐसा हुआ वो तायब हो गए, रुजू हो गया, या आपके साथ नहीं निकल सके तो उस पर पछतावा रहा। रहमान बिन अबी लैला ने बयान किया, उसी तरह वाक़या ये इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया में बयान करते हैं। वो बयान करते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कि हज़रत ज़ुबैर, जब उन्होंने मौला अली अल मुर्तज़ा की ज़ुबान से ये बात सुनी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम इस तरह अली के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लोगे और ये जुल्म होगा, तो उनको याद आ गया, वो मैदान छोड़ के हट गए, मौला अली की मुखालफत छोड़ दी। उस पे अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला बयान करते हैं इमाम अबू नुऐम की रिवायत कि उनके बेटे, वो तो अभी दूसरी तरफ थे, जब वो वापस जाने लगे तो बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान क्या बुज़दिल हो गए? अब्बा जान क्या बुज़दिल हो गए? तो आपने जवाब दिया, बेटा दुनिया जानती है मैं बहादुर हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन खुदा की कसम अली ने मुझे एक बात याद दिला दी है और वो हक है, मुझसे मुस्तफ़ा ने फरमाया था। अब दुआ मासूम ये फरमाते, दुआ ये करो कि तुम्हें मौत आए तो अपने ईमान के उरूज पे आए, ज़वाल पे नहीं। ईमान के उरूज पे मौत आए, ज़वाल पे नहीं। ऐसा नहीं जनाब हुर का भी खिलाफ ऐसे ही चलता रहता था। कभी मिसाल के तौर पे ईमान का दर्जा कम हुआ तो इमाम हुसैन इस्लाम के घोड़े के लगाम में हाथ डाल दिया उनके दुल्हन के, और कभी ईमान का दर्जा दोबारा बढ़ा के तौबा करके आ गए। ऐसा नहीं उनकी कोई ना कोई खूबी थी कि उन्हें जब शहादत नसीब हुई है तो अपने उरूज पे थे, कभी तो शहादत नसीब हो। और तारीख में नाम लेने में मजबूर हूँ मैं, बहुत ज्यादा माजरत के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। तारीख में एक और नाम है ज़ुबैर का, तलहा ज़ुबैर नाम तो सुन रखे होंगे। ज़ुबैर सगी फूफी का बेटा है जनाब खत्म मरतबा जनाब अमीर की, पूरी जिंदगी जनाब अमीर का साथ दिया, पूरी जिंदगी जनाब अमीर का, पहले खलीफा का दामाद है। मैंने कहा मजबूर चंद जुमले पेश करने में ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, दामाद है, पूरी जिंदगी बैत नहीं की। ये भी अब और कोई लफ्ज़ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जिसकी मैं वजाहत कर सकूं। तो पहले खलीफा की बैत नहीं की पूरी जिंदगी, मुसल्लम है। ज़ुबैर ने पूरी जिंदगी बैत नहीं की। जब भी वो कहते कि तू मेरा दामाद है, लोग मुझे ताना देते, तेरे दामाद ने भी तेरी बैत नहीं की। क्या बैत नहीं करूंगा, मुझे गदीर याद है। मैंने कहा ना मैं मजबूर हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे मत की तवज्जो हो। कब बैत नहीं की, कहा लोग कहते तू मेरा दामाद है, तलहा ज़ुबैर दोनों दामाद थे। कहा कि भाई तू मेरी बैत नहीं करा, तलहा ने बैत कर लिया, तू बैत नहीं करता, कहा नहीं बैत करूंगा, पूरी जिंदगी बैत नहीं की। फिर दूसरे की भी बैत नहीं की, उसने शूरा बनाई, उसके अंदर इसका नाम रखा। जब नाम रखा तीसरे की भी मुखालफत करते रहे, जनाब अमीर का साथ दिया, पूरी जिंदगी साथ दिया। सब जुमला कह रहा हूं, आपकी खामोशी में बर्दाश्त नहीं करूंगा।
ایسا نہیں گرامی تیسرے خلیفہ کی بھی بیعت نہیں کی, پھر جناب امیر علیہ السلام بیعت کی, لیکن جب بیعت کر لی تو پھر اس کے بعد فوراً بات کہا طلحہ زبیر دونوں کیونکہ ہم ظلم تھے تو حضرت عمار کے پاس آئے. جناب عمار جناب امیر کے ایلچی تھے, آپ یہ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں پرسنل اسسٹنٹ, میں کہتا ہوں کمال ہے جناب عمار, یہ جناب امیر علیہ السلام کے پرسنل اسسٹنٹ بنے ہیں, منشی کہہ لیجیے, جو بھی آپ کی زبان میں لفظ ہو تو اب جناب امیر کے منشی ہیں, خاص کہہ لیجیے, مندوب کہہ لیجیے, جو مرضی لفظ استعمال کیجیے. میں نے کہا کہ میں لفظ کو معین نہیں کروں گا, جناب امیر نے جسے خصوصی مقام دیا مولا کے خاص ہے. اب جانے اب یہ جملہ اب میں پورا واقعہ پیش کر ہی سب نہیں سن لیجیے گا. دونوں نے طلحہ زبیر میں آنے کے بعد حضرت عمار سے کہا, عمار سنا ہے علی نے ابھی کوفہ اور شام کا, کوفہ اور بصرہ کا کسی کو گورنر نہیں بنایا. کبھی تو صحیح سنا کہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ جانتے ہو کس کی بات ہمیں کہہ رہے ہو, میں سفارش نہیں کروں گا, بس اتنا موقع فراہم کر دوں گا کہ تم دونوں کو علی کے دسترخوان تک پہنچا دو. بات کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری, اگر سننا چاہیں. ایک مرتبہ کہا کہ میں تم دونوں کو دسترخوان تک پہنچا دوں گا, ظہر کے بعد آ جانا. تو وہ مولا کے وہ ظہر کے فوراً بعد کا جو کھانے کا اہتمام کا قضا کا, وہ کہا تو بھائی مولا کے دونوں آئے, کہ ٹھیک ہے بلا نہیں. دونوں جیسے بیٹھے تو دیکھا کہ بھائی کمرہ بند ہے, کیونکہ اندر تھا, اس میں کہیں روشن دان وغیرہ نہیں تھا, تو ایک موم بتی جل رہی. تو ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے ہمت کی, طلحہ زبیر میں سے, کہا کہ یا علی خصوصی بات کرنی تھی, اگر تھوڑا سا وقت لے دیں, مولا لکھ رہے ہیں. کہا ذاتی گفتگو ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں, کچھ لوگ ہیں نہیں, ذاتی گفتگو ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں. تو فرمایا کہ کیوں یا علی ذاتی گفتگو اور حکومت کے معاملات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں فرق پڑتا ہے, کہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ حکومت کے پیسوں کا. اگر ذاتی گفتگو ہے تو اسے بجھا کے ذاتی پیسوں سے جو چراغ ہے وہ جلاؤں گا, یہ حکومت کے پیسوں والا چراغ نہیں جلا کے رکھوں گا. ان میں سے ایک نے دوسرے کو پہنچی ماری, اشارہ کیا کہ چلو یہاں کام نہیں ہونے والا. متقی کون ہوگا؟ متقی کے اندر یہ رتبہ ہوگا کہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا. جو مولا نے کہہ دیا حرف آخر ہے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے اشارہ کیا چلو واپس چلیں. میں آپ کی سادہ زبان میں پیش کروں. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ ہم دال کرنے والے نہیں ہیں, کوئی کام نہیں ہوگا, چلا جائے واپس, یہاں کچھ عہدہ ملنے والا نہیں ہے. اسے کہا نہیں اب آ گئے ہیں تو بات کر کے ہی جائیں. تو کہا کہ بھائی اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میں کھانا لگوا دیتا ہوں. کھانا لگوا دیجیے. تو مولا نے کہا بھائی عمار میرا کھانا لا دیجیے. اب جو بھی روٹی تھی, تو میں آپ کی زبان میں سادہ سمجھاؤں کہ سادہ نہیں کھائیں گے ہم لوگ, مین کورس منگوا لیجیے. تو مولا نے کہا یہی مین کورس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, پہنچنا چاہ بھی رہے ہیں نہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں. جو بھی روٹی آئے تو کہا کہ بھائی مین جو بات میں غذا آنے والی ہے وہی مولانا کا یہی سب کچھ ہے. اب ان میں سے دونوں کو یقین ہو گیا کہ جو آدمی حکمران بننے کے بعد جو کی خشک روٹی کھائے, جو روٹی پہ سب چھوٹا نہ کرے, وہ عہدوں پہ کیسے جو کی روٹی پہ حکمران بننے کے بعد کا یہ عالم ہے کہ خشک جو کی روٹی کھا رہے ہیں. حاکم کہا یہ عہدوں پہ. اب ایک نے کہا کہ نہیں ہمت کر کے تو بات کر لو. کہا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوفہ اور بصرہ کا کسی کو گورنر اب تک نہیں معین کیا. مولانا نے کہا بالکل صحیح سنا. کہ ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور کیا کہہ سکتے تھے؟ بات پہنچ رہی ہے. تو کہا ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. مولانا اگر تمہاری خدمت چاہیے ہوگی تو خود بتا دوں گا. اگر خدمت چاہیے ہوگی تو خود بتا دوں گا. ابھی جا سکتے ہیں. جناب گرامی ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ جناب امیر کے ساتھ نہیں تھے. جب تک انہیں توقع تھی, امید تھی کہ عہدہ مل سکتا, تب تک ساتھ تھے. جب عہدوں سے نا امید ہو کر تب جا کے جمل میں گئے. جب یہ جمل سمجھ میں آ رہی ہے, جب
اسی خاندان کے سارے افراد کو یقین ہو گیا اب عہدہ نہیں ملے گا، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، سب کو یقین تھا، اب سب کو پتا تھا عہدہ نہیں ملے گا، عہدہ نہیں ملے گا، انہیں عہدہ نہیں چاہیے تھا۔ خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ میری تو اولاد ہے نہیں تو بہنوں کے بچوں کو عہدے مل جائیں، پتہ نہیں بات کہاں گئی، اس طرح کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں نے کھل کے سارا بیان کر دیا۔ کئی افراد اپنی وجہ سے ایمان ضائع نہیں کرتے، اولادوں کی وجہ سے ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دو۔ بہت سے لوگوں کا ایمان اپنی وجہ سے ضائع نہیں ہوتا، اولادوں کی وجہ سے ہو جاتا۔ اب امام صادق علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں کان الزبیر منا اہل البیت، وہ جو جناب سلمان فارسی کے جملہ ہے نا ختم مطلب کا، چھٹے امام نے زبیر کے لیے کہا کہ زبیر اہل بیت سے تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، حتی ولد لہ ولد شعوب، جب تک کہ اس کے گھر میں ایک منحوس بیٹا پیدا نہیں ہوا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، وہ ہمارا بغض رکھتا تھا، کسی خالہ نے کیڑا بھر دیا تھا، علی اور آل علی کا اس طرح مجھے کھل کے کہہ آئیں گے، پھر بھی میں دیکھ رہا بہت سے خاموش بیٹھے، ایک خانہ نے ذہن بھر دیا، علی اور آل علی کا بہت ذہن میں ڈال دیا کہ ان کے ذہن میں بہت بیٹھے، عبداللہ بن زبیر کے ذہن میں بہت، سارے بھائی علی کا بہت رکھتے تھے، عبداللہ ہو مصعب ہو جاؤ سارے کے سارے بہت رکھتے تھے، کہ ان کے دلوں میں بہت تھا، زبیر بہت نہیں رکھتا تھا علی کا۔ اب میں واقعہ مکمل کروں گا، سب جملے ہیں مجھے معاف کیجیے گا، جن افراد کو گرا گزرے معاف کیجیے گا، گرا گزرے نہیں اپنے لیے، وائل کا جو آل محمد کے دشمنوں سے نرم گوشہ بھی رکھتا ہو، وہ اپنے ایمان کو اصلاح کرے، جس کے دل میں نرم گوشہ بھی ہو نا وہ اصلاح کرے اپنے ایمان۔ ایک ہی بات ہے کہتے ہیں میرے بھانجوں کو، میرے تو اولاد نہیں ہے، بھانجوں کو عہدے ملنے چاہیے، گورنر بنا دیتے، کچھ نہ کچھ بنا دیتے، مولانا کہتے ہیں جس میں اہلیت نہیں ہوگی وہ کسی عہدے کی توقع نہ رکھے، جس میں اہلیت نہیں ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ عہدے کی توقع نہ رکھے، جس میں صلاحیت ہوگی صرف اسی کو عہدہ ملے گا، عہدہ ملے گا تو اہل صلاحیت کو، اگر بات پہنچ رہی ہو میری تو مولانا نے گورنر بنایا۔ یہاں پہ جگہوں کے جملہ کہتے میں جو زبیر کا واقعہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، عثمان ابن حنیف، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، نام کامن ہے، یہ مولا کے گورنر ہیں، تو پتہ ہے گورنر ہیں حضرت عثمان ابن حنیف، ایک جنہیں مولا نے اپنا گورنر بنایا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان مجھے نئے جوتے لے دیجیے، تقویٰ کیا، کہا بابا جان مجھے نئے جوتے لے دیجیے، کہا بیٹا کیوں نئے جوتے لے دوں، کہا آپ نے کبھی بابا آج تک دیکھا کہ گورنر کے بیٹے کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہوں، بیٹا آپ سے کہہ رہا ہے بابا گورنر کے بیٹے کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، مجھے نئے جوتے لے دیجیے، کہا بیٹا تم نے گورنر کا بیٹا چھوڑو کبھی گورنر دیکھا، جوتے ہو، کیا گورنر کو رہنے دو، تم نے حاکم دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مولا امیر المومنین اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے ابھی تو گانٹ رہے تھے، پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، جانے کے رابطہ کہ نہیں نئے جوتے نہیں لے کے تم جانے کے رابطہ یہ مزاج تھا جو میں پیش کر رہا ہوں کہ تقویٰ کیا ہونا چاہیے، بزرگوں کی مخالفت نہ کیجیے گا، کئی مرتبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، کئی بزرگ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اور کئی مخالف ان کی حمایت نہ کیجیے گا، کئی مرتبہ آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اہل بیت نے کہہ دیا نا برا ہے، چاہے آپ نے برائی نہ دیکھی ہو کہیے برا ہے، جب اہل بیت نے کہہ دیا اچھا ہے، اب چاہے آپ نہ جانتے ہو مقام کیسا، کہیے اچھا ہے،
ہمارے نزدیک کرائٹیریا میلاد میزان فرقان آل محمد ہے. وہ جو کہتے کہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ایسا نہیں کہ میں جو مطالب پیش کرنا چاہ رہا تھا شاید آخر تک تھوڑے تھوڑے سے مطالب پیش کروں گا, لیکن واقعہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. کون ہے زبیر؟ ساتھ کے گیا جناب امیر علیہ السلام کا پوری زندگی, لیکن ایک مرتبہ آخری وقت آیا, پھر کیا جناب امیر سے کیا کہ نہیں اب میں جبل میں جاؤں گا, اس کا ساتھ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ عہدے نہیں ملے تھے. جب عہدہ نہیں ملا تو کہا کہ ٹھیک ہے علی کے خلاف اعلان جنگ ہوا میں بھی ساتھ دوں گا. چلے جبل سے پہلے مولا نے آواز دے کے کہا میں جانتا ہوں یہاں پہ یہ موجود ہے. میں نے نام لے لیا, مولا نے نام لے کے کہا. مولا نے کسی خاتون کا نام لیا, طلحہ زبیر کا نام لیا, میں جانتا ہوں یہ سب موجود ہیں. جنگ سے پہلے میری ایک مرتبہ بات سن لیں, اس کے بعد جنگ پیش کریں. میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, جنگ سے پہلے میری بات سن لیں. تو دو نے منع کر دیا. ہم نے سننے کے بعد جنگ ہوگی. زبیر نے کہا نہیں پھر بھی سنو. اللہ اکبر. ایسا آدمی جو یہاں تک جنگ سے پہلے تک سن رہا ہے پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے, میں کیوں سارا پیش کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ. اسلام بہت ضروری ہے. یہ تقویٰ کیا ہے میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سارے کرنے کی توجہ. مولا نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بات سنیں, یہ افراد میں جانتا ہوں یہ تینوں افراد موجود ہیں, میری بات سن لیں. دو نے کہا نہیں سنیں گے. زبیر نے کہا سننے آ رہا ہوں. ابھی محبت نہیں کرتا, مخالفت میں ہے. اور زبیر بزدل نہیں تھا. مخالفین علی دشمنان علی سارے بزدل تھے. اس زیادہ کھول کے نہ کہلائیے گا بھائی, بھگوڑا نہ سنا ہوگا آپ نے. ہاتھ جانے والے تھے, جنگ میں ڈٹنے والے نہیں تھے, بھگوڑے تھے. لیکن زبیر دلیر تھا. ایک مرتبہ آیا کہا علی کیا بات ہے؟ مولا نے کہا زبیر یاد ہے مدینہ شہر تھا, تو نے تلوار حمال کر رکھی تھی, میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے روک کے کہا زبیر علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں. کہا کتنی؟ کہا یا رسول اللہ میں علی کی خاطر جان دے بھی سکتا ہوں اور علی کی خاطر جان لے بھی سکتا ہوں. اور سنیے نا, کہا زبیر یاد ہے رسول خدا نے سوال کیا تھا؟ جیسے ہی جناب امیر نے کہا نا تو اچانک ایک مرتبہ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یاد نہیں تھا لیکن اب یاد آ گیا. کہا زبیر یاد ہے اس کے بعد رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ کہا اس وقت یاد ہے. کہا زبیر رسول خدا نے کہا تھا زبیر ڈر اس وقت سے جب یہی علی ہوگا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سبحان اللہ. کہا زبیر اگر ایسا ہوا تو تو اپنی عاقبت خراب کر دے گا, توبہ کر. کہا زبیر یاد ہے تو بہت رویا تھا. ایک مرتبہ زبیر دوبارہ رونے لگا. کہا ہاں میں بہت رویا تھا کہ ممکن ہے نہیں یا رسول خدا میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں. زبیر رویا تھا. کہا ہاں, دوبارہ رونے لگا. رویا, بہت رویا. کہا یا علی ہاں مجھے یاد ہے رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا. تو مولا ایک مرتبہ جب زبیر کو روتا دیکھا مولا رونے لگے. کہا زبیر توبہ کر میرا ساتھ دو. مولا نے زبیر کو گلے لگا, رویا. کہا لیکن نہیں یا علی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میرے بیٹے اس طرف ہیں. زبیر نے کہا یا علی میرے بیٹے اس طرف ہیں, یعنی آپ کے مخالف ہیں, میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آپ کی طرف نہیں آ سکتا. مولا نے کہا زبیر بیٹوں کو نہ دیکھ, علی کو دیکھ, حق کو دیکھ. جناب عمار سے ختمی مرتبہ نے کہا تھا عمار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں, علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں, اے عمار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ کے اس وادی میں چلے جانا جہاں علی جا رہے ہو, کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے. گھبرا کے سن رہا ہے. چلے گے میرے ساتھ, سخت نہیں کہہ رہا ہوں. انسان میں آپ کو اس وقت بالکل آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے ایمان کو جھنجھوڑیں. کچھ بھی ہوگا. ایک اور حدیث سنی کی حبیب خدا کی فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ اگر علی نے, میرے بھائی علی نے تم میں سے کسی کے باپ کا بھی قتل کیا ہو تو علی کی مخالفت نہ کرنا. بھائی ایسے تھے جن کے باپ چچا ماموں
کہ پورا اپنا خون جگر دے رہا ہوں. یہ حالت میری اس وقت جو ہوتی ہے میں ہی جانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بعض مطالب پیش کرتے ہوئے انسان یہاں نہیں ہوتا, پھر میرا چلا جاتا. خط میں مطلب نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کے باپ کا بھی قتل کیا, علی کی مخالفت نہ کرنا. یہ مت دیکھنا باپ کا قاتل ہے, باپ کافر تھا نبی تو علی کے ہاتھوں مارا. علی سے محبت رکھنا, توجہ ہے, علی سے محبت رکھنا. اب یہ آگے جمن کا میدان آ گیا. جناب امیر نے کہا کہ زبیر رک جا کر نہیں, اس طرح میرے بیٹے کہ زبیر نہیں, تو جانتا میرا ساتھ دینا واجب ہے. زبیر روتا وہ واپس گیا, بیٹے سے کہا میں علی کا مقابلہ نہیں کروں گا. اب بیٹا پھر باپ کی نفسیات جانتا تھا, اپنی جذبات پہ, اپنے غصے پہ قابو سیکھیے, نہیں تو انسان نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا. ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے باپ سے کہا کہ تیری پوری ہڈیوں میں دم کہاں کے علی کا مقابلہ کر سکے. سامنے شیر خدا, تو بزدل, کہ میں بزدل نہیں ہوں, تو جانتا میں بزدل نہیں. وہ جانتا تھا باپ کے جذبات کیسے ہیں, جذبات سے کھیلنے لگا, باپ جذبات میں آ گیا. جذبات میں آپ سے باہر نہ ہوئیے گا, نہیں تو زبیر بن جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جذبات پہ قابو نہ رکھتا. عزیزان گرامی, زبیر کا کچھ بھی نہیں تھا غصہ جو جلال حضرت عباس کا, لیکن کمال یہ تھا حضرت عباس علیہ السلام کا. اس جلال میں انہیں اپنی مرضی کا کوئی خیال ہی نہیں تھا, مرضی تھی تو حسین کی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عباس علیہ السلام ایسے ہی حضرت عباس نہیں بنے. ان کا جو قابو تھا, میں ایک اور یہاں پر روک کے جملہ کہہ رہا, جناب علی سے کسی کا مقابلہ لے لیں گے, جملہ پیش کر رہا. آپ نے سنیے یہ حدیث, شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے, سنی علماء تک نے لکھی ہے. ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, ثقلین کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربہ. کون سی ضربت جو خندق میں چلی, مجھے خندق کو پیش نہیں کرنا, غزوہ خندق کے لیے پیش کرنے کے لیے پورا خون جگر دینا پڑتا, اور مجھے جو ہے وہ ابھی میرا وقت نہیں کہ میں اس کو پورا پاس کر دوں, لیکن ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حبیب خدا نے فرمایا علی کی ایک ضربت, ہمارے علماء نے لکھا 70 ضربتیں چلائی مولا نے خندق میں. مولا نے 70 ضربتیں چلائی ہے خندق کے میدان میں. ایک پیغمبر فرما رہے ہیں ایک ضربت, ضربت تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کون سی ضربت؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں ہے, سارا بند کریں گے میرے ساتھ, ایک ضربت فرات کے پہنچنے میرے لیے کافی نہیں. کون سی ضربت؟ جنہوں نے 70 ضربتیں چلائی ہیں, پیغمبر فرما رہے ساری نہیں, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ان میں اخلاق دینے والے آغاز مظاہری کا جملہ, شیخ حسین مظاہری کا جملہ پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے, پیغمبر نے جو فرمایا ہے نا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی ان میں سے کوئی نہیں, وہ جو ایک ضربت روک لی تھی. ایک ضربت روک لی تھی, جو جہاد اصغر میں بھی جہاد اکبر کر رہا. جنگ ہے جہاد اصغر, جو جہاد اصغر میں بھی جہاد اکبر کر رہا, اسے علی کہتے ہیں. اس مقام پہ بھی ضربت روکی ہے. زبیر کیا کیا, جیسے بیٹے نے غصہ دلایا, کہا کہ کہاں تم علی سے رہ سکو گے. تم نے کہا, باپ سے کہنے لگا, باپ نے کہا خبردار مجھے بزدل نہ کہنا, میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. کہا نہیں تم ڈر گئے ہو, شیر خدا ہے, تم مارے جاؤ گے. کہا نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ زبیر نے فوراً تلوار کھینچی, واپس آ گیا, نہیں میں لڑنے آیا. جیسے ہی جنگ کے لیے آنا, مولا پہ حملہ نہیں کیا, لشکر پہ حملہ کیا. مولا نے ایک مرتبہ اپنے لشکر کو آواز دی, خبردار کوئی زبیر کو نہ مارے.
میں کہتا ہوں علی کتنے کریم ہیں، جانتے ہیں میرے پہ تلوار اٹھا رہا ہے، دشمن ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اس نے سابقہ طور پہ میرا ساتھ دیا تھا، وہ جو ساتھ دیا تھا اس وجہ سے کہہ رہا، خبردار کوئی تلوار نہ اٹھائے، زبیر کو آنے دو۔ زبیر نے حملہ کیا، ساری فوج دستوں میں تقسیم ہو گئے، پار کرتا ہوا گیا، واپس آیا، بیٹے سے کہا دیکھا کوئی مجھے مارنے میرے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، کرنے علی نے منع کر دیا تھا، علی نے منع کیا، اس لیے کوئی تجھ سے لڑ نہیں رہا۔ اتنے میں زبیر نکلا کہ نہیں میں نہیں لڑوں گا، باہر جا کے بیٹھا رونے لگا کہ پروردگار عجیب و غریب عالم ہے، لیکن ایک مرتبہ کا نہیں میں علی کا پھر بھی اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتا، بیٹھا رو رہا تھا، ابن جرموز گیا مولا کی فوج سے، اور جانے کے بعد زبیر کا سر قلم کیا، سر اٹھایا مولا کے قدموں میں لا کے پھینکا، کہا یا علی آپ کا دشمن۔ مولا نے ابن جرموز تم نے سنا تھا میں نے منع کیا زبیر کو کوئی نہ مارے؟ کہاں سنا تھا؟ پھر کیوں مارا؟ کہا جی کرتا تھا میں نے مار دیا۔ مولا نے کہا تاریخ کا یہ پہلا واقعہ جہاں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ خاموش ہے محمد تقی شوشتری نے اپنی الاوائل کتاب کا نام ہے الاوائل، اول سب سے پہلے اول یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ سب سے پہلے تو کہا تاریخ میں قاتل و مقتول دونوں جہنمی سب سے پہلے کب ہوئے اسلام کی تاریخ میں؟ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی، کا زبیر اور اس کا قاتل کا مولا نے کہا مولا کیوں قاتل کیوں جہنمی؟ کہا کیونکہ اس نے میری نافرمانی کی، میں نے کہہ کے تو زبیر کو مت مارو، جذبات پہ قابو رکھو نہیں تو مولا کی ولایت سے نکل جاؤ گے۔ اگر آپ کہو نہیں ہو آپ کو خاموش نہ بیٹھے، جذبات میں آ کے کسی بزرگ کی توہین نہ کرنا۔ میرا جو پسینہ بہتا دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کے پسینے سے 10 گنا زیادہ، میں گرمی کا آدمی خدا کی قسم کئی مرتبہ ہسپتال جاتا ہوں پاکستان کی گرمی کی وجہ سے، لیکن یقین مانیے پورا خون جگہ دے رہا ہوں۔ جب یہ بات اس مرحلے پہ پہنچتا ہوں نا پھر میں نے پہلے کہہ دیا میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں، جملوں کو پیش کروں گا۔ زبیر کے ایک مرتبہ جب سر کاٹا مولا نے کہا ابن جرموز تو جہنمی ہے، میرے حکم کی نافرمانی کی، کہا مولا ابن جرموز میں نافرمانی کی جہنمی، زبیر کیوں جہنمی؟ کہا میرا اس نے ان کا ساتھ چھوڑا، ان کا ساتھ چھوڑنا کافی نہیں تھا، میرا ساتھ دینا واجب تھا۔ جو امامت کو چھوڑ جائے اس نے چھوڑ دیا۔ مجھے پرواہ نہیں انہیں چھوڑا کہ نہیں، اس نے میرا ساتھ چھوڑا، اس پہ واجب تھا میرا ساتھ دینا۔ امامت کے معاملے میں کوئی بے طرف نہیں ہے، کوئی نیوٹرل نہیں ہے، یا آپ امام کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ میں مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے، جو مجلے میں سن رہا میرے بھی 2 دن بات نہیں آپ کے شہر کے اندر بات کا پہنچانا واجب سمجھتا تھا، میں نے اپنے عقیدہ پیش کر دیا۔ تشیع کے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں ہے، یہ دین کسی کے باپ کا نہیں، جعفر بن محمد کا ہے۔